आयशा ने कुर्सी पर बैठते हुए अपनी सास की तरफ देखा, जो कि बर्तन धो रही थी। उनके चेहरे पर थकावट साफ साफ झलक रही थी। ये मंजर देखकर आयशा के दिल में एक ठेस सी उठी। वो जानती थी कि उसकी कमाई उन दोनों के साथ उसके 4 साल बेटे अयान के लिए भी नाकाफी थी। स्कूल में उस्तानी की नौकरी सिर्फ गुजर बसर की एक मुश्किल कोशिश थी। अयान एक कोने में अपने टूटे खिलौनों से खेल रहा था। आयशा का माजी एक फ्लैश बैक की तरह उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो एक गरीब खानदान से थी, जहाँ ख्वाहिशें सिर्फ ख्वाबों तक ही महदूद रहती थी। एक शादी की तकरीब में आयशा के शौहर सलीम ने उसे पहली बार देखा था। सलीम का ताल्लुक अगरचा मुतवस्सित तबके से था, मगर उनका दिल बहुत बड़ा था। सलीम ने अपने घर वालों से बात की और कुछ ही अरसे बाद आयशा उनकी बीवी बनकर उस घर में आ गई। सलीम का प्यार ही आयशा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत था। सलीम के वालिद यानी कि आयशा के ससुर का इंतकाल उनकी शादी से पहले हो चुका था। सलीम की वालदा आयशा की सास एक रहमदिल और मोहब्बत करने वाली खातून थी, मगर ये खुशी का वक्त ज़्यादा देर कायम न रह सका। अयान की पैदाइश के चंद माह बाद ही एक खौफनाक ट्रैफिक एक्सीडेंट ने सलीम को और आयशा और अयान से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। उस दिन के बाद से आयशा की दुनिया बिल्कुल बदल गई थी। अम्मा, आप आराम करें, आयशा ने राबिया बेगम से कहा। राबिया बेगम मुस्कुराई नहीं। बेटा, ये काम तो मैं रोज करती हूँ, तुम जाओ तैयार हो जाओ, आज तुमने बड़ी नौकरी का कहा था ना। आयशा के चेहरे पर फिक्र की लकीरें गहरी हो गई थी। अम्मा जी, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। स्कूल की नौकरी से बिजली का बिल और अयान के अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मैंने शहर के एक बड़े ऑफिस में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। राबिया बेगम ने दुआ की। तो मेहनत कर रही हो, अल्लाह तुम्हारी मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा। अयान का ख्याल रखना। आयशा ने राबिया बेगम के हाथ थामे और कहा, आप हमेशा मेरी ढाल बनी रही हैं। सलीम के जाने के बाद आपने मुझे और मेरे बेटे को अपनी आगोश में पनाह दी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शहर के एक आलीशान ऑफिस के अंदर आयशा पुरएतमाद मगर परेशान बैठी थी। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और अंदर बॉस के केबिन में एक बड़ी उम्र के मगर नहायत बावकार शख्स बैठे थे। इंटरव्यू शुरू हुआ और आयशा ने अपने तजर्बे और हालात के बारे में मुकम्मल सच बताया। बॉस ने गौर से उसकी बात सुनी। उन्होंने देखा कि लड़की मजबूरी में नहीं बल्कि जिम्मेदारी के एहसास से नौकरी करना चाहती है। मिस आयशा, आपको आपके तजर्बे की बुनियाद पर पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी के लिए मुंतखब किया जाता है। बॉस ने कहा। आयशा को एक लम्हे के लिए यकीन ही नहीं आया। उसने फौरन शुक्र अदा किया। शुक्रिया सर, मगर मुझे एक बात पहले ही वाज़ह करनी है। आयशा ने कहा, मेरा बेटा अयान अभी बहुत छोटा है, सिर्फ 4 साल का है। मैंने उसे करीबी स्कूल में दाखिल करवाया। चूंकि मेरा घर करीब है और घर में कोई और नहीं है जो लंच टाइम में उसे स्कूल से लेकर घर छोड़ सके, इसीलिए मुझे रोज़ाना लंच ब्रेक में ही 20 से 25 मिनट के लिए घर जाना पड़ेगा और मैं वादा करती हूँ कि मैं वक्त पर वापस आ जाऊंगी। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। आप मुफ्ती और दयानतदार लगती हैं। अब कल से काम शुरू कर दें और आपको अपने बेटे को लाने के लिए अपनी सवारी की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप कंपनी की गाड़ी इस्तेमाल कर सकती हैं। लंच टाइम में ड्राइवर आपको ले जाएगा और आपके बेटे को छोड़कर वापस ऑफिस ले आएगा। ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी सहूलत है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे फौरन खड़े होकर बाकायदा शुक्रिया अदा किया। सर, आपकी मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। बॉस ने कहा कि अच्छी बात है, अब जाकर तैयारी करें और कल से काम संभालें। और आयशा ने खुशी और इत्मीनान के मिले जुले जज्बात के साथ केबिन से बाहर कदम रखा। उसे सोचा कि अल्लाह ने कैसे उसकी मेहनत का उसे फल दिया है। ये एक नई जिंदगी का आगाज था। आयशा ने अगले दिन ऑफिस में अपना काम शुरू कर दिया। एक नई और बावकार नौकरी, ऊपर से बॉस की तरफ से मिलने वाली खसूसी सहूलत ने उसके अंदर एक नया अज़्म पैदा कर दिया। वो जानती थी ये जिम्मेदारी सिर्फ नौकरी की नहीं बल्कि उस शख्स के एतमाद को बरकरार रखने की भी थी जिसने उसके हालात को समझा। आयशा ने अपनी मेहनत और लगन से बहुत कम वक्त में बॉस को मुतमईन कर दिया। वो इंतहाई समझदारी के साथ अपनी तमाम दफ्तरी अमूर निपटाती और वक्त की पाबंदी करती थी। घर में उसकी सास भी उसकी हिम्मत बनी हुई थी। सलीम की वालदा ने अपने पोते अयान को दिन भर की मसरूफियत का मरकज़ बना लिया था। वो इसे अपने पास रखती थी, कहानियाँ सुनाती थी और उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी करती थी। राबिया बेगम को जब मालूम हुआ
کہ बॉस ने आयशा को बच्चे को लाने और ले जाने के लिए गाड़ी की सहूलत भी दी थी, तो उनकी आंखों में शुक्रगुजारी झलक पड़ी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई अजनबी इस कदर मदद करेगा। राबिया बेगम ने एक शाम आयशा से कहा, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जी माँ, आयशा ने जवाब दिया। अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। मुझे अब सुकून है कि मैं दफ्तर में हूँ तो अब आयान के पास है। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दिन इसी तरह से गुजरते रहे। हर दोपहर लंच ब्रेक से चंद मिनट पहले आयशा ड्राइवर के साथ स्कूल जाती, अयान को लेती और घर पर छोड़कर वापस ऑफिस आ जाती। अयान अब इस नए मामूल का आदी हो चुका था। घर आकर वो अपनी दादी के साथ खेलता और फिर कुछ देर बाद सो जाता। आयशा के काम पर वापस पहुंचने तक उसकी सास उसे संभाल चुकी थी। बॉस आयशा के काम और इसकी तवाज़ुन बरकरार रखने की सलाहियत से बहुत ज़्यादा खुश थे। ऑफिस के दीगर वर्कर्स भी आयशा की मेहनत और उसकी पुरसुकून रवैये की तारीफ करते थे। सब जानते थे कि इस खातून में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक हफ्ते बाद ऑफिस में मामूल की मसरूफियत थी। आयशा एक अहम फाइल तैयार कर रही थी कि बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया। आयशा फिक्रमंद होकर अंदर गई। मिस आयशा, घबराए नहीं, बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल मेरी सेहत कुछ दिनों से नासाज चल रही है। डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। आयशा परेशान हो गई। सर, आप अपना ख्याल रखें। मैं आपके लिए कोई काम कर सकती हूँ क्या? मैंने सब इंतजामात कर लिए हैं। बस एक हफ्ते के अंदर मेरा बेटा अरसान ऑफिस का चार्ज संभालेगा। वो काम में इतना संजीदा नहीं है, लेकिन मेरे कहने पर आ जाएगा। मैंने उसे आपकी जिम्मेदारी के बारे में बता दिया है। आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए ना? उसे वजाहत की। आयशा ने सर झुका कर कहा, ठीक है सर, आपकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। अगले दिन अरसलान ऑफिस आया। वो एक पुरकशिश और जदीद लिबास में मलबूस था, लेकिन उसके चेहरे पर काम का कोई खास जोश नजर नहीं आता था। उसने ऑफिस में दाखिल होते एक गैर संजीदा माहौल पैदा कर दिया था। वो काम को सीरियस नहीं लेता था और ज्यादातर वो अपने दोस्तों से फोन पर गपशप करता रहा या घूमने फिरने के मंसूबे बनाता रहता था। ऑफिस के पुराने वर्कर्स परेशान थे कि अब काम कैसे चलेगा। आयशा ने कोशिश की कि वो अरसलान से कम बात करे और अपना काम खामोशी से करती रहे। वो वक्त का इंतजार कर रही थी कि कब लंच टाइम हो और वो अपने बेटे को लेने जा सके। जैसे ही लंच टाइम खत्म करीब आया और आयशा उठी, अरसलान की केबिन की तरफ बढ़ी ताकि रस्मी इजाजत ले सके। उसे पता था कि बॉस ने सब बता दिया होगा, लेकिन इंचार्ज से इजाजत लेना भी जरूरी था। आयशा ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाए, अरसलान की ऊंची आवाज आई। आयशा अंदर दाखिल हुई। सर, मुझे लंच टाइम में इजाजत चाहिए थी। मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने जा रही हूँ। अरसलान ने अपना फोन नीचे रखा और आयशा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर संजी सख्त नागवारी थी। उसके चेहरे पर वाज़ह तौर पर गुस्सा और चिड़चिड़ाहट थी। इजाजत? अरसलान ने तंज से कहा, किस लिए? आपको पता है कि मैंने अभी अभी काम संभाला है और आप आधे दिन के लिए गायब होने की बातें कर रही है। ये ऑफिस है, कोई पार्क नहीं है जहां दिल किया चक्कर लगा लिया। आशा ने खुद को पुरसुकून रखा। सर, मैं अपने बेटे के लिए सिर्फ 20 मिनट के लिए ही जाती हूँ। आपके वालिद साहब ने मुझे ये सहूलत खुद दी थी और मैं वक्त की पाबंदी भी करती हूँ और हमेशा वक्त पर ही वापस आ जाती हूँ। अल्लाहन के चेहरे पर मजीद गुस्सा आया। वो तेजी से उठा और मेज पर हाथ मारा। मेरे वालिद ने क्या दिया मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अंदाजा कार मुख्तलिफ है और ये आपके रोज के ड्रामेबाजी क्या है? उसे मजीद तलखी से कहा, मेरे बाबा ने क्या यतीम खाना खोल रखा है कि जिस एम्प्लॉय का जब दिल किया वो घर जाए? अगर आपको अपने बेटे से इतनी मोहब्बत है तो आपको फुल टाइम घर पर ही रहना चाहिए था। ये तलख और तौहीन अमीज जुमला आयशा के दिल पर नश्तर की तरह लगा और उसका रंग उड़ गया। उसकी आंखों में दुख और गुस्से के आंसू भर आए, मगर उसने अपने आप पर काबू रखा। उसकी सारी इज्जत नफ्स मजरूह हो चुकी थी। उसने एक लफ्ज भी कहे बगैर अपने होश संभाले वापस मुड़ने से पहले सिर्फ धीमी आवाज में शुक्रिया सर का और खामोशी से केबिन से बाहर आ गए। बाहर आकर वो तेजी से क्यूबिकल की तरफ बढ़ी जहां से उसने अपना बैग उठाया। उसका सारा जिस्म गुस्से और तजलील की वजह से कांप रहा था। ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा था। वो तकरीबन भागते हुए गाड़ी में जा बैठी। वो अब घर नहीं बल्कि स्कूल जा रही थी ताकि बेटे को ले जा सके। ऑफिस के अंदर मौजूद वर्कर्स
जिन्होंने ऊंची आवाज सुनी थी हैरान परेशान थे। एक सीनियर वर्कर जिनका नाम आरिफ था, वो सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने देखा कि आयशा किस कदर रंजीदा है। आरिफ फौरन अरसलान के केबिन में गए। सर, मुझे आपसे चंद मिनटों के लिए ही कुछ बात करनी है, आरिफ ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। अरसलान अपनी कुर्सी पर बैठा गुस्से से दांत पीस रहा था। क्या है, तुम भी अपने बेटे को लेने जा रहे हो क्या? नहीं सर, आरिफ ने नरमी से कहा। दरअसल आपकी सेक्रेटरी मिस आयशा के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है। उनके शौहर का एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका था और वो अपने बेटे की कफालत तनहा कर रही हैं। उनका बेटा वाकई बहुत छोटा है। उन्हें लंच टाइम में जाने की मजबूरी इसीलिए है कि उनके घर में कोई और नहीं है उस बच्चे को स्कूल से ला सके। आपके वालिद साहब ने उनकी मजबूरी देख रही है और ये इजाज़त दी थी। ये कोई सैर सपाटा नहीं है सर। अरसान जो अपनी दौलत और आज़ादी के जाम में था, ये बात सुनकर एक शदीद झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अल्फाज इतने गहरे भी हो सकते हैं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने बगैर सोचे समझे एक मजबूर और जिम्मेदार खातून की ताहीन कर दी है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नुमाया हुए। ओह, मुझे ये सब मालूम नहीं था, अरसान ने धीमी आवाज में कहा। सर, वो एक बहुत मुख्तलिफ खातून है और एक माँ भी है, आरिफ ने कहा और केबिन से बाहर निकल गया। अरसान ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसे अपना रवैया याद करके बहुत बुरा लगा। थोड़ी देर बाद उसने ऑफिस मैनेजर को बुलाया और मिस आयशा को बताया कि वो अपना काम जारी रखें। चंद दिन बाद बॉस अरसलान के वालिद सेहतयाब होकर ऑफिस वापस आ गया। आयशा ने उन्हें देखकर गहरा सुकून महसूस किया। उसने सोचा कि अब उसे दोबारा उस तलखी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बॉस ने आयशा की मेहनत की तारीफ की और मामूल के मुताबिक काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अरसलान फिर से अपनी आज़ाद जिंदगी में मगन हो गया। उसे अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने और वक्त गुजारने का मौका मिल गया। अरसान अपने वालिद के ऑफिस आने के बाद मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुका था। काम की जिम्मेदारियों से दूर वो एक बार फिर अपनी पुरानी रूटीन पर आ गया था। बेफिक्री, दोस्तों के साथ मुलाकातें और शहर में घूमना फिरना। एक साहब वो अपने दोस्त से मिलने शहर के एक बड़े से पार्क में गया था। वो अपने दोस्त के इंतजार में एक बेंच पर बैठा हुआ था जब उसकी नज़र करीब ही मिट्टी में खेल रहे एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा काफ़ी प्यारा और समझदार नजर आ रहा था। बच्चा एक पानी की बोतल खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका ढक्कन काफ़ी सख्त था। वह हाथ में बोतल थामे चिंचिला रहा था। हसान को वो बच्चा बहुत प्यारा लगा। उसने बेध्यानी से उठकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो छोटे, क्या तुम ये नहीं खोल पा रहे हो? अस्तान ने मुस्कुराते हुए झुक कर पूछा। बच्चे ने अपने मासूम चेहरे से ऊपर देखा। अंकल, ये बहुत सख्त है। अस्तान ने बोतल उसके हाथ से ले ली और झटके से ढक्कन खोलकर वापस अयान को थमा दी। बच्चे का चेहरा खुशी से चमक उठा। शुक्रिया अंकल, बच्चे ने बड़े अदब से कहा और पानी पीने लगा। अस्तान वापस बेंच पर बैठने की बजाय उसके पास ही जमीन पर बैठ गया। तुम बहुत क्यूट हो। तुम्हारा नाम क्या है? अयान। अयान ने फखर से कहा। और तुम किसके साथ आई हो अयान? हसन ने पूछा। मैं अम्मा के साथ आया हूँ, वो सामने बैठी है। अयान ने एक तरफ इशारा किया। अरसान ने उसकी तरफ देखा तो एक बड़ी सी उम्र की खातून बैठी थी जो पास की किसी औरत से बातों में मसरूफ थी। अरसान समझ गया कि शायद उसकी नानी या दादी है। उसे अम्मा के लफ्ज पर कोई हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि देहाती या पुराने घरानों में दादी को भी कभी कभी अम्मा कह दिया जाता था। अच्छा, तो तुम अपनी दादी के साथ आए हो? अरसान ने सर हिलाते हुए पूछा। आया ने तस्दीक नहीं की, क्योंकि वो अपनी दादी को ही प्यार से अम्मा कहता था। चलो, दोस्ती करोगे मुझसे? अरसान ने उसके सामने अपना हाथ फैलाया। मामा कहते हैं स्ट्रेंजर से दोस्ती नहीं करते। हयान ने अचानक संजीदा होते हुए कहा। अरसान को हंसी आ गई। लेकिन मैं स्ट्रेंजर तो नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा नया दोस्त हूँ ना। तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो फिर हम दोस्त बन जाएंगे, स्ट्रेंजर नहीं रहेंगे फिर। अयान ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मुझे आप अच्छे लगे। अरसान को ये मासूम बच्चा इतना प्यारा लगा कि उसे अपने दिन की बेमकसद घूमा फिरी से ज्यादा इस छोटे से दोस्त के साथ बैठना अच्छा लगने लगा। उसने अयान से स्कूल, उसके खिलौनों, उसकी पसंदीदा चीज़ों के बारे में बातें की। हम कल से यही मिला करेंगे, ठीक है? अरसान ने पूछा। अयान ने खुशी से सर हिला दिया। जरूर। कुछ दिन बाद अयान की दादी की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने आकर अयान को बुलाया
اور وہ ارسلان کو ہاتھ ہلاکر الوداع کہہ کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ ارسلان کے دل میں پہلی بار بے مقصد کی جگہ ایک عجیب سا اپنائیت کا احساس پیدا ہوا۔ ارسلان نے ایان سے پارک میں ملنے کا وعدہ تو کر دیا، لیکن اگلے دن وہ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ صبح آفس میں اس کے والد نے اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ ارسلان، مجھے آفس کے کچھ ضروری کام کے سلسلے میں تمہیں شہر سے باہر بھیجنا ہے۔ یہ کام انتہائی اہم ہے اور صرف تم ہی سنبھال سکتے ہو۔ تم فوراً تیاری کرو، نکل جاؤ۔ والد نے اسے سختی سے ہدایت دی۔ ارسلان کو اپنے دوست اور اس کے چھوٹے سے ایان کا خیال آیا، جس سے اس نے کل پارک میں ملنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں جھنجھلایا، لیکن والد کے حکم کو ٹال نہیں سکا۔ بغیر کسی کو بتائے وہ آفس کا کام لے کر شہر سے باہر کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف دوپہر کے وقت ایان نے اپنی دادی سے بےتابی سے پوچھا، اماں، کیا ہم پارک جائیں گے؟ میرے دوست انتظار کر رہا ہوگا۔ دادی مسکرائی، ہاں میرے بچے، ہم ضرور جائیں گے۔ وہ دونوں پارک پہنچے۔ ایان فوراً اس بینچ کے قریب پہنچا جہاں کل ارسلان بیٹھا تھا۔ اسے مٹی میں کھیل رہے بچوں کو دیکھا، لیکن ارسلان کہیں نظر نہ آیا۔ ایان نے دادی کے پاس جا کر انتظار کرنا شروع کر دیا۔ ایک گھنٹہ گزر گیا، پھر دوسرا۔ بچے کھیلنے کے بعد اپنے گھروں کو جانے لگے، لیکن ارسلان نہیں آیا۔ ایان کا چھوٹا سا دل جیسے پریشان سا ہو گیا۔ اماں، میرا دوست نہیں آیا۔ ایان نے مایوسی سے کہا، اس نے تو کہا تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ دادی نے اسے گود میں لیا اور پیار کیا، شاید اسے کوئی ضروری کام آ گیا ہوگا۔ تم پریشان نہ ہو سکتا ہے وہ کل آ جائے۔ ایان نے گھر آ کر بھی اپنی ماں عائشہ سے شکایت لگائی، جو تھوڑی دیر پہلے ہی آفس سے واپس آئی تھی۔ ماما، میرا دوست ہی نہیں آیا، میں نے اس کا بہت انتظار کیا۔ ایان کا لہجہ ناراض تھا۔ عائشہ نے بیٹے کو گلے لگایا اور پوچھا، او تمہارا کون سا دوست ہے؟ کوئی نیا اسکول کا بچہ ہے؟ وہ بڑا دوست ہے۔ ایان نے ضد کی، اس کا کیا نام ہے؟ اشان۔ وہ ارسلان بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر توتلے پن کی وجہ سے نام واضح طور پر ادا نہ کر سکا۔ عائشہ نے سرسری طور پر سنا، اور اسے نام کی کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس نے یہی سمجھا کہ ایان شاید اپنے اسکول کے کسی بڑے بچے اور محلے کے کسی لڑکے کی بات کر رہا ہے، جس سے اس کی نئی نئی دوستی ہو گئی ہے۔ عائشہ کو دور دور تک یہ شک نہ ہوا کہ جس دوست کا ذکر بیٹا کر رہا ہے وہ کوئی بچہ نہیں، بلکہ اس کے باس کا مغرور بیٹا ارسلان ہے۔ عائشہ نے بیٹے کو بہلایا، اسے کھانا کھلایا، مگر ایان کا دل ابھی بھی اداس ہی تھا۔ اسے وعدہ ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ ارسلان کو شہر سے باہر اپنے کام نپٹاتے مزید 3 دن لگے۔ ان 3 دنوں میں کئی بار ایان کا خیال آیا، جس سے کی گئی دوستی سے اپنی ذمہ داری محسوس ہونے لگی تھی۔ شہر سے باہر کا کام نپٹا کر ارسلان 4 دن بعد واپس آیا۔ کام کی تھکن کے باوجود سب سے پہلے جو چیز اس کے ذہن میں آئی وہ ایان ہی تھا۔ اسے دل میں سوچا کہ وہ روز پارک جا کر اس سے ملے گا، اور دوسری طرف عائشہ نے محسوس کیا کہ اب حالات بہتر ہیں۔ اس نے سوچا کہ اسے اور ایان کو اب سلیم کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنی چاہیے، جہاں وہ کئی دن سے جا بھی نہیں سکی تھی۔ ایک جمعہ کی شام عائشہ اپنی ساس اور ایان کے ساتھ قبرستان گئی۔ ایان کو اپنے والد کی قبر کا احساس نہیں تھا، مگر وہ اپنی ماں اور دادی کے ساتھ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ فاتحہ خوانی کے بعد جب وہ واپس کے لیے اٹھے تو عائشہ نے ایان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ تینوں قبروں کے درمیان سے گزر کر باہر روڈ پر آ گئے کہ اچانک ایان کسی سے ٹکرا گیا۔ او سوری، ایان نے معصومیت سے کہا۔ عائشہ نے اوپر دیکھا، ٹکرانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان تھا۔ ارسلان آج بھی اسی پارک کی طرف جا رہا تھا جہاں اس دن وہ ایان سے ملا تھا۔ جب راستے میں وہ ایان سے ٹکرا گیا، ایان نے ارسلان کو دیکھتے خوشی سے چھلانگ لگائی۔ دوست، آپ آ گئے؟ آپ نے تو کہا تھا آپ روز آئیں گے، مگر آپ نہیں آئے۔ ارسلان نے جیسے ہی ایان کو دیکھا، اس کے چہرے پر فوری طور پر شرمندگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات آئے۔ ایان، میرا پیارا دوست۔ ارسلان نے جلدی سے جھک کر ایان کو گود میں اٹھا لیا۔ مجھے بہت ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ مجھے معاف کر دو میرے چھوٹے سے دوست، ٹھیک ہے؟ مگر آپ نے بھی پھر نہیں آنا نا، بتا دینا۔ ایان نے معصومیت سے شرط رکھی۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے کہا، پکا وعدہ، اب نہیں جاؤں گا کہیں بھی۔ اور یہ سب منظر عائشہ دیکھ رہی تھی، جو غصے، حیرت اور کراہت کے ملے جلے جذبات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اسے آفس میں سرعام یتیم خانے والا تانا دیا تھا، اور آج یہی شخص اس کے بیٹے کو گود میں اٹھا کر پیارا دوست کہہ رہا تھا۔
اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اسلان کی نظر اچانک ایان کے پیچھے کھڑی عائشہ پر پڑی۔ وہ اسے فوراً پہچان گیا۔ اسلان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے ایک لمحے میں سارا ماجرا جیسے سمجھ میں آ گیا۔ یہ تو وہی خاتون تھی جس سے اس نے تلک باتیں کہی تھی، اور یہ بچہ، یہ تو اسی کا بیٹا تھا جس کے لیے خاتون لنچ میں جاتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح اس کے بیٹے سے دوستی کر کے اس کی مجبوری کا مذاق اڑا چکا تھا۔ عائشہ اب سخت غصے میں تھی، اور اس کے ساس بھی پریشان کھڑی تھی۔ عائشہ نے ایک لفظ بھی کہے بغیر تیزی سے قدم بڑھائے اور ارسلان کے قریب پہنچی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ایان کو اس کی گود سے چھین لیا۔ ایان، چلو گھر چلے، عائشہ نے سخت لہجے میں اور سرد انداز میں کہا۔ وہ ارسلان کو ایک لمحے کے لیے بھی وہاں کھڑا دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ مس عائشہ، مجھے بہت افسوس ہے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ ارسلان نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا۔ عائشہ نے ارسلان کی طرف ایک نظر ڈالی جس میں شدید غصہ اور نفرت تھی۔ وہ تیزی سے وہاں سے قدم بڑھا دیا۔ اب اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس کا بیٹا، جس دوست کا ذکر کر رہا ہے، کوئی بچہ نہیں بلکہ ایک مغرور شخص تھا۔ ارسلان بے بسی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے پہلی بار اپنے کیے پر اتنی ندامت ہوئی تھی۔ ارسلان کا رویہ اور پھر اس کا اپنے باپ سے دوستی کرنا، یہ سب کچھ اسے دکھ اور غصے میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اب وہ شخص اسے آفس میں دیکھ کر شرمندہ ہوگا، لیکن عائشہ کو اس کی شرمندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ صرف سکون چاہتی تھی۔ دوسری طرف اس دن کے بعد سے ارسلان کے دل میں بھی عجیب سی بے چینی تھی۔ اسے آفس میں عائشہ کو دیکھ کر شرمندگی ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ایان سے دور بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ ایان سے اس کی دوستی کی بنیاد سچائی اور معصومیت پر تھی، جبکہ عائشہ سے اس کا تعلق غلط فہمی اور تکبر پر مبنی تھا۔ شام کا وقت تھا۔ عائشہ اپنے بھائی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے فون کیے کہا تھا کہ وہ آج اس سے ملنے کے لیے آئے گا۔ اس کا بھائی نعمان ایک فیکٹری میں سپروائزر کے طور پر کام کرتا تھا۔ نعمان گھر آیا تو اس کے چہرے پر غیر معمولی خوشی اور تجسس تھا۔ آپی، میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آیا۔ نعمان نے آتے ہی بات شروع کی۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ عائشہ نے پوچھا۔ دیکھو آپی، سلیم بھائی کے جانے کے بعد ہماری فیملی کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے، اور ہمارے گھر کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ نعمان نے تحمید مالی۔ دراصل میرے باس ہیں، انہوں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ کیا کہہ رہی ہو نعمان؟ یہ کیسی بات ہے؟ سوری ابھی، میں تو صرف فائدہ ہی دیکھ رہا ہوں نا۔ نعمان نے فوراً کہا۔ انہوں نے مجھے پیشکش کی کہ اگر میں تمہاری شادی ان سے کروا دوں گا تو وہ مجھے پروموشن دیں گے اور میری تنخواہ بھی ڈبل کر دیں گے۔ اس طرح ہمارے حالات بھی سدھر جائیں گے۔ عائشہ کے چہرے پر پہلے غصہ اور پھر شدید دکھ کے تاثرات آئے۔ یہ شخص اس کا اپنا بھائی تھا جو کسی سودے کی طرح اسے بیچنے کی بات کر رہا تھا، اور ایان کا کیا ہوگا؟ عائشہ نے روندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہی تو اصل بات ہے آپی، نعمان نے پریشانی سے کہا۔ میرے باس کا کہنا ہے کہ وہ تمہیں تو قبول کر لیں گے مگر ایان کو نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف تمہاری ذمہ داری اٹھائیں گے، تمہارے بیٹے کی نہیں۔ یہ سن کر عائشہ کے غصے کی کوئی حد نہ رہی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے آگ سی بھر گئی تھی۔ بس، اب بس کرو نعمان، عائشہ نے چیخ کر کہا۔ تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات مجھ سے کرتے ہوئے؟ تم اپنی ترقی کے لیے میری اور میرے بیٹے کی زندگی کا سودا کرنا چاہتے ہو؟ میں صرف تمہیں مشکل سے نکالنا چاہتا ہوں آپی۔ نعمان نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں کبھی ایسے انسان سے شادی نہیں کروں گی جو مجھے تو قبول کرے مگر میرے بیٹے کو نہیں۔ عائشہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں اپنے بچے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، وہ میری جان ہے، اور سچ کہوں تو مجھے دوسری شادی میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ نعمان بار بار سے سمجھانے لگا اور مزید دباؤ ڈالنے لگا، مگر اسی وقت عائشہ کے ساتھ وہاں آ گئی جو ان کی باتوں سے سن چکی تھی۔ رابعہ بیگم نے آگے بڑھ کر عائشہ کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے نعمان سے کہا۔ نعمان بیٹا، میری بات سنو، بے شک اس کی شادی کروا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے بچے کو ماں سے جدا نہ کرو۔ بچہ بھی بہت چھوٹا ہے، اگر ایسا رشتہ آتا ہے جہاں سے ماں سے جدا ہونا پڑے تو ایسا رشتہ مت لانا۔ عائشہ نے سلیم کے بعد میرے گھر اور میرے پوتے کو سنبھالا ہے، اب اسے کسی قیمت پر تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ رابعہ بیگم کی حمایت نے عائشہ کو حوصلہ دیا۔ نعمان دونوں ماں بیٹوں کے اس مضبوط موقف کے سامنے لاجواب ہو گیا اور غصے سے وہاں سے چلا گیا۔
عائشہ نے ساس کو گلے لگایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں اس کی ساس ہی اس کا واحد سہارا ہے۔ اس دن کے واقعے کے بعد ارسلان کی زندگی میں ایک عجیب سا خلا آ گیا تھا۔ وہ ایان سے دوری برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور شرمندگی کی وجہ سے عائشہ کا سامنا کرنے سے بھی گریزا تھا۔ دوسری طرف سے اس کی بے پرواہی اور کام سے دوری اس کے والد کے لیے تشویش کا باعث بن رہی تھی۔ ارسلان اپنی آزادانہ زندگی میں مگن تھا اور ہر دوسرے دن دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے نکل جاتا۔ وہ کوئی کام مستقل مزاجی سے نہیں کرتا تھا اور یہی بات اس کے والد کو شدید غصہ دلاتی تھی۔ ایک شام جب ارسلان بہت دیر سے گھر لوٹا تو اس کے والد اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کہاں تھے تم؟ والد کی آواز میں سخت غصہ تھا۔ تم اس طرح آوارہ گردی کرتے نہیں رہ سکتے، بابا اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ ارسلان نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تم بہت تنگ کرنے لگے ہو ارسلان۔ والد نے غصے سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تمہیں اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہے۔ تم اپنا وقت فضول چیزوں پر ضائع کر رہے ہو۔ ارسلان نے کندھے اچکائے تو کیا کروں؟ آپ چاہتے کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں تم زندگی کو سنجیدگی سے لو، والد نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اب میں تمہاری شادی کروا کر ہی سکون پاؤں گا۔ جب تمہاری سر پر ایک گھر کی ذمہ داری آئے گی نا، تب تمہیں احساس ہوگا۔ ارسلان اس بات سے بالکل گھبرا گیا کہ والد اپنی مرضی کی کسی لڑکی سے اس کی شادی کروا دیں گے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر تنگ آ کر بولا، ٹھیک ہے، میں نکاح کروں گا۔ والد کی آنکھوں میں چمک آئی۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات۔ ارسلان نے بات جاری رکھی، لیکن اپنی مرضی کی لڑکی سے۔ والد نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر مسکرائے، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، تم ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو تو تمہاری مرضی کی لڑکی سے ہی کروا دیتا ہوں۔ بتاؤ کون ہے وہ؟ ارسلان نے گہرا سانس لیا۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف اور صرف ایک ہی خیال تھا، ایان، اور ایان کا ساتھ حاصل کرنے کا واحد طریقہ عائشہ سے نکاح تھا۔ اسے وہ دن یاد کیا جب اس نے عائشہ کی توہین کی تھی اور اس کی شرمندگی کئی گنا بڑھ گئی، لیکن ایان کے لیے اسے یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ میں آپ کی سیکرٹری سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ارسلان نے صاف اور دو ٹوک انداز میں کہا۔ والد حیران رہ گئے۔ ان کے چہرے پر بیک وقت حیرت اور پھر اطمینان کے ملے جلے تاثرات آئے۔ ارسلان نہیں جانتا تھا کہ والد بھی دل ہی دل میں اسی لڑکی کے بارے میں سوچ چکے تھے۔ وہ عائشہ کی محنت، ذمہ داری اور بیٹے کے لیے اس کی لگن سے بہت زیادہ متاثر تھے اور وہ سبھی بہو بنانے کا سوچ بھی چکے تھے، کیونکہ وہ نہایت سمجھدار اور باادب خاتون تھی۔ والد کچھ لمحے خاموش رہے۔ انہوں نے ارسلان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس وقت لاپرواہی کے بجائے کچھ کرنے کی سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے اور اس کے حالات کیا ہے؟ والد نے احتیاط سے پوچھا۔ مجھے سب پتہ ہے بابا، ارسلان نے نرمی سے جواب دیا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا فیصلہ اچانک نہیں ہے۔ والد نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہارا انتخاب پسند آیا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤں گا۔ ارسلان نے سکون کا سانس لیا۔ اب اسے عائشہ اور اس کی ساس کا سامنا کرنا تھا، جن کے سامنے اسے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا تھا۔ ارسلان کے والد، جو کہ مسٹر احمد کے نام سے جانے جاتے تھے، اگلے دن عائشہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ رسمی طور پر ایک رشتہ لے کر جانا ضروری ہے، خاص طور پر جب معاملہ ایک بیوہ خاتون اور ان کے چھوٹے بچے کا۔ وہ چاہتے تھے کہ عائشہ اور اس کی ساس کو اعتماد ہو کہ یہ رشتہ کسی مجبوری یا سودے بازی کا نتیجہ نہیں ہے۔ عائشہ اور ان کی ساس مسٹر احمد کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عائشہ نے فوراً باس کی عزت کی۔ ان کے دل میں قبرستان والے واقعے کا بوجھ تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ مسٹر احمد نے نرمی اور وقار سے اپنی بات شروع کی۔ میں یہاں بطور باس نہیں بلکہ ایک والد کی حیثیت سے آیا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے۔ انہوں نے عائشہ کی ساس کی طرف دیکھا اور کہا، بہن جی، میں جانتا ہوں کہ آپ کی بہو ایک قابل اور ذمہ دار خاتون ہے، اور آپ کو پوتا ایان میرے بیٹے ارسلان سے بہت محبت کرنے لگا۔ پھر انہوں نے اصل مقصد کی طرف اشارہ کیا۔ ارسلان نے آپ کی بہو عائشہ کا ہاتھ مانگا ہے، وہ ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ عائشہ اور ان کی ساس دونوں حیرت سے گنگ رہ گئی، مگر مسٹر احمد نے بات کا اہم حصہ بیان کیا۔ ارسلان یہ نکاح کسی مجبوری سے نہیں کر رہا، وہ آپ کی بہو کو اور ان کے بیٹے سمیت اپنانا چاہتا ہے۔ ایان سے ملنے کے بعد ارسلان کو محسوس ہوا تھا کہ اسے ایک باپ کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ میرا بیٹا ایان سے بہت محبت کرتا ہے،
وہ چاہتا ہے کہ نکاح اس کی شرط پر ہو اور بچہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ وہ صرف آپ کی بہو کو نہیں بلکہ اس کے بچے کو بھی اپنانا چاہتا ہے۔ کوئی نکاح صرف محبت سے نہیں بلکہ ایک باپ کی ذمہ داری کے جذبے سے ہی کرنا چاہتا ہے۔ مسٹر احمد نے یہ بات بہت نرمی اور وضاحت سے کی۔ یہ سن کر عائشہ کی ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں عائشہ کے بھائی نعمان کی وہ بات یاد آئی جو وہ اسے دوسری شادی کے لیے فورس کر رہا تھا، اور شرط یہ تھی کہ ایان کو چھوڑنا پڑے گا۔ بھائی صاحب، رابعہ بیگم نے گلوگیر آواز میں کہا، آپ کے الفاظ نے نا میرا دل جیت دیا۔ عائشہ، آپ بھائی بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے، مگر بچے کو چھوڑنے کی شرط نے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ میں اپنی بیٹی اور پوتے کے لیے اس سے اچھی پیشکش کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ رابعہ بیگم نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا، اگر میرے پوتے کو باپ کا پیار اور میری بیٹی کو عزت مل سکتی ہے تو مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ عائشہ اب بھی خاموش تھی، مگر اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ارسلان، وہ مغرور شخص، اس کے بیٹے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ رابعہ بیگم نے عائشہ سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا، اب تمہارا بھائی کا باس نہیں بلکہ وہ شخص جو تمہارے بیٹے کو پیار دے رہا ہے، رشتہ لے کر آیا ہے۔ سلیم کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، مگر ایان کو باپ کا پیار چاہیے جو یہ لڑکا دینے کو تیار ہے۔ رابعہ بیگم کے سمجھانے اور مسٹر احمد کے اعتماد دلانے پر عائشہ نے سر جھکا کر نکاح کے لیے وہ راضی ہو گئے، مگر اس کے ذہن میں ایک اور ذمہ داری تھی۔ عائشہ کی رضامندی کے بعد مسٹر احمد نے فوری طور پر نکاح کی تاریخ طے کرنے کی بات کی۔ انہیں اب کسی بھی صورت پر ارسلان کی ذمہ داریوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا تھا۔ انہوں نے جلدی سے سارے معاملات طے کیے اور سادگی کے ساتھ نکاح کی تاریخ منعقد ہوئی۔ مسٹر احمد نے ارسلان کو بلا کر سمجھایا کہ عائشہ ایک ذمہ دار اور حساس خاتون ہے۔ ارسلان، تم ایک بچے کو باپ کا پیار دینے جا رہے ہو، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ تمہیں ہمیشہ اس کی عزت کرنی ہے اور اسے اعتماد دلانا ہے۔ میں جانتا بابا، ارسلان نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں ایان اور عائشہ دونوں کو عزت دوں گا۔ میں نے اپنے فیصلے پر غور کیا ہے۔ نکاح ہو گیا۔ عائشہ برسان کی بیوی بن چکی تھی، مگر ابھی بھی اس کے دل میں ایک تحفظ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اصل ذمہ داری صرف ایان تک محدود نہیں بلکہ اس خاتون تک بھی ہے جس نے سلیم کے جانے کے بعد اسے سہارا دیا۔ اس کی ساس جب رخصتی کی تیاری ہو رہی تھی تو عائشہ نے مسٹر احمد اور ارسلان سے مخاطب ہو کر کہا، اس کا لہجہ عاجزانہ تھا مگر اس کے الفاظ میں پختگی تھی، میرے نکاح سے پہلے اب دونوں کے سامنے ایک بہت اہم شرط میں رکھنا چاہتی۔ مسٹر احمد نے نرمی سے کہا، ہاں بیٹا، تم بلا جھجک کہو، ہم تمہاری ہر بات سنیں گے۔ جب سے سلیم کا انتقال ہوا ہے میری ساسو اماں تنہا ہے، انہوں نے مجھے کبھی بیٹی سے کم نہیں سمجھا۔ وہ میری اور ایان کی واحد سرپرست رہی ہے۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا، اگر میں آپ کے گھر جاتی ہوں تو میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنی ساس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ارسلان اور مسٹر احمد دونوں حیران رہ گئے، اس طرح کی شرط کی انہیں توقع نہیں تھی۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر کہا، اگر آپ انہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے تو پھر میں آپ کے بڑے سے بنگلے میں نہیں رہ پاؤں گی، میں یہی اسی گھر میں رہوں گی اور وہیں سے اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گی۔ سلیم کے بعد میری تنہا ساس میری ذمہ داری ہے اور میں نے کسی قیمت پر ترک نہیں کر سکتی ہوں۔ ارسلان نے فوراً بات کاٹ کر کہا، مس عائشہ، نہیں عائشہ، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فوراً آگے بڑھا اور مسٹر احمد سے پہلے بول پڑا، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی اماں بھی ہماری اماں ہے، وہ ہمارے ساتھ چلیں گی، آپ کو اپنے سسرال میں کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوگا۔ مسٹر احمد نے بھی ارسلان کی بات کی حمایت کی، بالکل ٹھیک کہا ہے ارسلان نے، ہم سب ایک خاندان ہے، ہمیں یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ تم اتنی ذمہ دار ہو کہ اپنی ساس کا خیال رکھ رہے ہو، اور ہماری مہمان نہیں ہمارے گھر کا حصہ ہوں گی۔ یہ سن کر عائشہ کے دل کو سکون ملا۔ اس کی ساس یہ سب سن رہی تھی، انہوں نے فوراً عائشہ کو پیچھے سے تھام لیا، رہنے دو بیٹا۔ رابعہ بیگم نے سمجھا، میں کیا کروں گی وہاں جا کر، تمہارا سسرال ہے، تمہیں خود جاؤ، میرا وہاں کوئی کام نہیں ہے، میں یہی سلیم کی یادوں کے ساتھ خوش ہوں۔ عائشہ نے رابعہ بیگم کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، نہیں اماں، آپ میری ذمہ داری ہیں، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، آپ میرے ساتھ چلیں گی، سلیم کی طرف سے میں آپ کی بیٹی ہوں۔ رابعہ بیگم کی آنکھوں میں محبت اور فخر کے آنسو تھے۔ عائشہ کے اس فیصلے کے آگے رابعہ بیگم ہار مان گئی اور اس کے ساتھ سسرال جانے پر
اس کے راضی بھی ہو گئی۔ عائشہ نے اطمینان سے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایک ایسے گھر میں اس کا نکاح ہوا جہاں اس کے بیٹے اور ساس دونوں کو عزت ملی۔ اب اسے نئے گھر میں قدم رکھنا تھا جہاں کا ماحول اور لوگ اس کے لیے بالکل نئے تھے، مگر اس کے ساتھ اس کا بیٹا اور ساس تھے۔ نکاح کی سادگی مگر پروقار تقریب کے بعد عائشہ ایان اس کی ساس کی رخصتی ہوئی۔ بڑے بنگلے میں داخل ہوتے وقت عائشہ کے دل میں دھڑکن تیز تھی، مگر عائشہ اور بیٹے کا ساتھ اس کی ہمت تھا۔ مسٹر احمد نے دروازے پر رابعہ بیگم کو گرمجوشی سے استقبال کیا۔ آئیے بہن جی، آپ ہمارا مان ہے، یہ آپ ہی کا گھر ہے۔ مگر بنگلے کے اندر کا ماحول توقع کے بڑی خلاف سرد تھا۔ احسان کی والدہ مسز احمد استقبال کے لیے ضرور کھڑی تھی، مگر ان کے چہرے پر بیٹے کی پسند کی شادی کی کوئی جوش نہیں تھا۔ انہیں خاص طور پر عائشہ کا ماضی اور ایان کی موجودگی ناگوار گزر رہی تھی۔ مسز احمد نے رسمی سوال کے بعد عائشہ کی ساس اور ایان کو بالکل نظر انداز کیا اور فوراً اپنے شوہر مسٹر احمد کو سائڈ میں بلایا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ مسز احمد نے سخت لہجے میں کہا، شادی آپ نے اپنی مرضی سے کر دی، یہ بھی قبول کر لیا، مگر اس کی ساس کو بھی ساتھ کیوں لے آئے؟ کیا آپ نے میرے گھر کو یتیم خانہ بنا دیا ہے؟ شگفتہ، یہ کوئی یتیم خانہ نہیں، ہمارا گھر ہے، مسٹر احمد نے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں کہا، اور عائشہ نے سلیم کے بعد اپنی ساس کا بہت ساتھ دیا ہے، وہ ہماری عزت ہے۔ اسلان کو بھی اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مسز احمد نے ناراضگی چھپانے کی کوشش کی، میں اس کے لیے تیار نہیں تھی، مجھے یہ بندوبست پسند نہیں آیا۔ جب انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا تو مسز احمد اپنی ناراضگی کو چھپا نہ سکی۔ ان کی نظریں بار بار صوفے پر بیٹھے ایان پر ہی پڑ رہی تھی، جو ماحول کی سرد مہری محسوس کر کے اپنی دادی سے ہی چپکا ہوا تھا۔ مسز احمد کچھ دیر بعد عائشہ کے پاس آئی۔ ان کا لہجہ تلخ اور آمرانہ تھا۔ دیکھو، تمہارا نکاح میرے بیٹے سے ہوا ہے، اب میں تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تمہاری دنیا بدل چکی ہے۔ مسز احمد نے عائشہ سے کہا، پھر انہوں نے ایان کی طرف اشارہ کیا اور وہ الفاظ کہے جو عائشہ کے سب سے بڑے خوف کو ظاہر کر رہے تھے۔ تم ایسا کرو، اپنے بیٹے کو میرے پاس چھوڑ دو اور خود چلی جاؤ اپنے کمرے، اسے یہی رکھو، یہاں نوکر ہیں جو اسے سنبھال لیں گے۔ یہ سنتے ہی عائشہ کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی، اس کا رنگ اڑ گیا، اسے لگا جیسے اس کے بھائی کے پاس کی شرط اس کے سامنے اس نئے انداز میں آ گئی ہے۔ اس کا سب سے بڑا خوف پہلی رات ہی حقیقت بن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی یا چیخ پڑتی، اس کا دل گھبراہٹ سے بھر گیا۔ مسز احمد، مجھے یہ قبول نہیں ہے۔ عائشہ نے بمشکل اپنے الفاظ پر قابو پایا۔ اسی لمحے احسان تیز قدموں سے وہاں پہنچا، فوراً صورتحال کو بھانپ لیا۔ اس نے اپنی ماں کے ارادوں کو سمجھ لیا کہ وہ عائشہ کو پہلے ہی دن دبانا چاہتی ہیں۔ احسان کو اپنا پرانا غرور اور اس دن کی شرمندگی یاد آئی جب اس نے اس مجبور ماں کو مذاق اڑایا تھا۔ احسان نے فوراً آگے بڑھ کر ایان کو اٹھایا اور مضبوطی سے اپنی گود میں تھام لیا۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں اپنی ماں سے مخاطب کیا، نہیں ماما۔ احسان کا لہجہ بالکل نارمل دو ٹوک تھا، یہ ہمارا بیٹا ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں ہی رہے گا، کوئی نوکر اسے نہیں سنبھالے گا، اب اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ احسان نے سب کے سامنے اپنی ماں کی بات کو رد کر دیا۔ مسز احمد کا چہرہ غصے اور حیرت سے سرخ ہو گیا، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے سے ایسی مخالفت کی توقع نہیں تھی۔ احسان نے ایان کو گود میں تھامے رکھا اور عائشہ کی طرف دیکھا، اس سے محبت اور حمایت کے جذبے سے عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ چلو عائشہ، یہ اب تمہارا گھر ہے، پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایان اور عائشہ کا ہاتھ تھامے سیدھا سیڑھیوں کی طرف اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ رابعہ بیگم اور مسٹر احمد نے سکون اور اطمینان سے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ مسز احمد حیرت میں گم رہ گئی۔ احسان عائشہ اور ایان کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ بند کرتے ہی احسان نے ایان کو آہستگی سے بیڈ پر بٹھا دیا تاکہ وہ محفوظ محسوس کرے۔ عائشہ بھی جذباتی تھی اور مسز احمد کے لیے سخت رویے کی وجہ سے وہ پریشان بھی نظر آ رہی تھی۔ احسان نے فوراً عائشہ کی طرف دیکھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ، میری طرف دیکھو، مجھے آپ سے کوئی بہت اہم بات کرنی ہے، آپ کی پریشانی میں سمجھ رہا ہوں۔ عائشہ خاموشی سے اس کے قریب کھڑی رہی۔ احسان نے دل کی گہرائیوں سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ میں سب سے پہلے اس رویے کی وجہ سے شرمندہ ہوں جو میں نے آفس میں آپ کے ساتھ رکھا تھا۔ میں ایک بیوقوف اور مغرور شخص تھا جو کہ دوسروں کی مجبوری نہیں سمجھتا تھا۔ میرے وہ تمام الفاظ جو میں نے غصے میں کہے وہ میری کم علمی اور تکبر کا نتیجہ تھے۔ میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے معافی چاہتا ہوں۔
عائشہ نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں پرانی تکلیف کے بادل چھننے لگے۔ پھر ارسلان نے نکاح کی اصل وجہ بیان کی۔ آپ کو شک ہوگا اور ہونا بھی چاہیے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سے نکاح کرنے کی وجہ بھی حقیقت میں صرف اور صرف آپ کا بیٹا ایان ہے۔ ارسلان نے مسکرا کر ایان کی طرف دیکھا۔ جب میری اس سے پاک میں ملاقات ہوئی تھی نا، تو مجھے ان چند لمحوں میں ہی اس کی معصومیت سے ایسی محبت ہو گئی تھی کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ بچہ میری زندگی کا خالی پن دور کر سکتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا، اور اسے اپنے ساتھ رکھنے کا واحد راستہ آپ سے نکاح تھا۔ میں نے نکاح کا فیصلہ ایان کے لیے کیا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی ہر طرح سے عزت کروں گا اور آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ یہ آپ کا گھر ہے اور آج سے آپ یہاں کی مالکن ہیں۔ ارسلان نے عائشہ کو یقین دہانی کرائی۔ میں آپ کے بیٹے کو باپ کا پیار دوں گا، میں کبھی اسے اپنے سے دور نہیں کروں گا، جیسا کہ ابھی میری ماں نے کہا۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ عائشہ کے چہرے پر اب سکون کے تاثرات تھے۔ آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ اچھا ہے، لیکن آپ کو ایک حقیقت یاد رکھنی چاہیے۔ کچھ بھی ہو جائے، اس کا باپ تو وہی رہے گا نا جو مر چکا ہے۔ اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ارسلان نے فوراً اس کی بات کی تائید کی۔ میں جانتا ہوں عائشہ، اور میں اس کی جگہ نہیں لینا چاہتا، اور نہ ہی میری ایسی نیت ہے۔ اس کا باپ جو ہے وہ ہمیشہ ہی رہے گا۔ میں بس اسے باپ کا پیار دینا چاہتا ہوں، ایک دوست، ایک محافظ اور ایک ذمہ دار فرد بننا چاہتا ہوں۔ ارسلان کی سچی اور مخلصانہ باتیں سن کر عائشہ کے دل سے تمام پریشانی دور ہو گئی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس شخص نے اس سے بیٹے کو پہلے قبول کیا، اس کی مجبوری کا خیال رکھا۔ عائشہ نے اپنے نئے سفر کے لیے ارسلان کو قبول کر لیا۔ ارسلان کے سچے اعتراف اور عائشہ کے احترام کے وعدے کے بعد کمرے میں گہرا سکون چھا گیا۔ عائشہ نے ارسلان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے دل سے ایک بوجھ اتر چکا تھا۔ اب اسے یقین تھا کہ یہ رشتہ صرف بیٹے کی خاطر ہی نہیں بلکہ مستقبل میں ایک مضبوط تعلق کی بنیاد بھی بن سکتا ہے۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے ارسلان، عائشہ نے نرمی سے کہا۔ آپ ایان کا خیال رکھیں گے کہ میرے لیے کافی ہے۔ ارسلان نے سکون کا سانس لیا اور ایان کو پیار سے گود میں اٹھا لیا۔ ایان، ہماری خوش قسمتی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ نئے گھر میں عائشہ کی زندگی کی شروعات کسی بھی حال میں آسان نہیں تھی۔ ایک طرف عالیشان بنگلے کی آرائشیں تھی، تو دوسری طرف مسز احمد کا مستقل سرد اور غیر دوستانہ رویہ تھا۔ لیکن ارسلان کی مستقل حمایت اور اس کا مضبوط موقف عائشہ کے لیے سب سے بڑا سہارا تھا۔ ارسلان نے اپنی ماں کے رویے کے باوجود عائشہ کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اس گھر میں بوجھ ہے۔ وہ ہر وقت عائشہ اور اس کی ساس کے لیے احترام کا مظاہرہ کرتا۔ مسٹر احمد بھی اپنی بہو کو عزت دیتے، جس سے گھر میں توازن برقرار رہتا۔ ایان اب تیزی سے ارسلان کے قریب ہو چکا تھا۔ وہ ارسلان کو اپنا دوست سمجھتا تھا اور دن بھر اس کے پیچھے بھاگتا رہتا۔ ارسلان بھی اپنی تمام بے فکری کو بلائے طاق رکھ کر ایان کے ساتھ وقت گزارتا، اس کے لیے نئے کھلونے لاتا، اسے کہانیاں سناتا۔ ایان اب ارسلان کو انکل کی بجائے بابا کہنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن مکمل لفظ ادا نہیں کر پاتا تھا، اور ارسلان کو دل سے بہت اچھا لگتا تھا۔ یہ دیکھ کر مسٹر احمد بھی مطمئن تھے کہ ان کے بیٹے میں پہلی بار ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا ہے۔ عائشہ کی ساس بھی کمرے میں رہتی تھی، لیکن انہوں نے خود کو گھر کے معاملات سے دور رکھا تھا۔ وہ صرف پوتے کی دیکھ بھال تک خود کو محدود کر لیا تھا۔ ان کے شکر گزار اور پرسکون رویے نے مسز احمد کو بھی تنقید کا موقع نہیں دیا۔ ایک شام کا واقعہ سب کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ ایان سیڑھیوں کے قریب کھیل رہا تھا اور ارسلان اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک کھیلتے ہوئے ایان کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے گر گیا۔ اگرچہ وہ زیادہ زخمی نہیں ہوا تھا، لیکن گہرے صدمے کی وجہ سے وہ زور زور سے رونے لگا۔ ارسلان جو قریب ہی تھا بجلی کی تیزی سے بھاگا۔ وہ عائشہ سے پہلے ایان کے پاس پہنچا اور اسے گود میں اٹھا کر اس کے چوٹ زدہ گھٹنے پر پیار سے پھونکنے لگا۔ ارسلان کے چہرے پر اس وقت خوف اور حقیقی تشویش تھی۔ اسے اپنے بازوں میں ایان کو مضبوطی سے تھام کر بہلایا اور اسے تسلی دی۔ کچھ نہیں ہوا میرے بیٹے کو، بابا ہے نا تمہارے پاس۔ ارسلان کا لہجہ محبت اور فکر سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سارا منظر مسز احمد نے اپنے کمرے کے دروازے سے دیکھا۔ انہوں نے پہلی بار ارسلان کی آنکھوں میں لاپرواہی یا دکھاوے کی بجائے
ایک بچے کے لیے خالص باپ کا پیار دیکھا۔ بیٹے کے کا یہ جذباتی اور ذمہ دارانہ رد عمل دیکھ کر ان کے دل میں ایک نرمی پیدا ہوئی۔ انہیں احساس ہوا کہ ارسلان صرف شادی نہیں کر رہا بلکہ اپنے دل سے خاندان کی ذمہ داری بھی قبول کر چکا ہے۔ مسٹر احمد بھی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے بعد میں مسز احمد سے کہا، شگفتہ، تم نے دیکھا ارسلان اب واقعی میں بدل گیا ہے۔ اس بچے نے اس میں مثبت تبدیلی لائی ہے۔ لڑکی اور اس کا بیٹا ہمارے گھر کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے نا۔ مسز احمد نے اس بات پر خاموشی اختیار کر لی، لیکن ان کے اندر کا تضاد کم ہو چکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ رابعہ بیگم بھی بہت سادہ اور شائستہ تھی اور اپنے کمرے سے باہر کسی معاملے میں دخل نہیں دیتی تھی۔ اس واقعے کے بعد مسز احمد نے بھی عائشہ کی طرف اپنے رویے میں معمولی سی نرمی لانا شروع کر دی۔ اب وہ کبھی کبھار عائشہ کو کچن میں بلا کر کوئی کام کہہ دیتی تھی یا دفتری کاغذات کے بارے میں کوئی سوال پوچھ لیتی تھی۔ عائشہ نے اس تبدیلی کو محسوس کیا اور احترام سے ان کے کاموں کو خوش دلی سے نپٹایا۔ اس طرح عائشہ نے اپنی سمجھداری اور باوقار رویے سے سسرال میں آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنانی شروع کر دی۔ اگرچہ مسز احمد کے رویے میں نرمی آ چکی تھی، لیکن پرانے رویے کی جھلک کبھی کبھی ظاہر ہو جاتی تھی۔ عائشہ کو معلوم تھا کہ کسی بھی رشتے کو پختہ ہونے میں وقت لگتا ہے، اور صبر اور محبت سے تمام ذمہ داریاں نبھا رہی تھی، جس سے مسٹر احمد اور ارسلان کا اعتماد مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن آفس میں ضروری فائل کو لے کر مسز احمد نے عائشہ کو بلایا۔ مسز احمد فائل کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، غصے سے آہستہ سے چڑھ دوڑی، تمہارے کام میں نا کوئی ترتیب ہی نہیں ہے۔ مسز احمد نے غصے سے کہا، میرے بیٹے کے کام بھی خراب ہو رہے ہیں، تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے نا تاکہ ہمیں نقصان ہو۔ مسز احمد نے تلک چومنے کہا، جس سے عائشہ کا دل ایک بار پھر رنجیدہ ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ سب کچھ ہار گئی ہے۔ وہ خاموشی سے سسکیاں بھر کر اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مسز احمد سے مزید بحث کرے۔ جب ارسلان کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے عائشہ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے کبھی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ وہ فوراً اپنی ماں کے پاس گیا اور انہیں سمجھایا کہ عائشہ ایک مختی اور صاف دل خاتون ہے۔ ماما، یہ زیادتی ہے، عائشہ نے کوئی غلطی نہیں کی، آپ کو اس طرح سے اس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ اس گھر کی بہو ہے۔ ارسلان نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ارسلان کے احتجاج پر مسز احمد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے بیٹے کی آنکھوں میں عائشہ کے لیے گہرا احترام دیکھا اور خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد ارسلان عائشہ کے پاس آیا۔ عائشہ آنسو پوچھ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ عائشہ، میں اپنی ماں کی طرف سے ایک بار پھر معافی چاہتا ہوں۔ ارسلان نے نرمی سے کہا، مجھے پتا ہے میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، مگر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں، میرا وعدہ اب بھی قائم ہے۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ ارسلان ہر آزمائش پر اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ ایک ایسا احساس تھا جو اس کی پہلی زندگی کے بعد اسے نہیں ملا تھا۔ اس کی حمایت میرے لیے کافی ہے۔ ارسلان، عائشہ نے پرسکون ہو کر کہا، آپ کا ساتھ ہی میری طاقت ہے۔ ارسلان نے اس کے قریب بیٹھ کر عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ ہمیں مل کر ایان کی بہترین تربیت کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب وہ بڑا ہو تو آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ عائشہ نے ارسلان کی آنکھوں میں گہری اور مخلص محبت دیکھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ ارسلان اپنی تمام کمزوریوں کو چھوڑ کر سچے دل سے اس کے بیٹی کو اپنا چکا ہے۔ عائشہ نے اپنے دل کے تمام تحفظات دور کر لیے اور ارسلان کو ایک شوہر کے طور پر قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ ارسلان، آپ نے میرا ہاتھ تھام کر میری بیٹی کو سب سے پہلے قبول کیا، یہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ عائشہ نے کہا، میں آج سے آپ کو مکمل طور پر اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہوں۔ آپ نے میرے بچے کو پیار دیا، مجھے عزت دی، میری ساس کو گھر میں جگہ دی اور میرے لیے ہمیشہ کھڑے رہے۔ عائشہ نے مزید کہا، میری طرف سے آپ کو یہی دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ ارسلان نے مسکرا کر عائشہ کا شکریہ ادا کیا، اسے یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ اس کا دوست، اس کا محافظ اور ایان کا باپ بن کر رہے گا۔ عائشہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں سلیم کی محبت کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، مگر ارسلان کی شرافت اور باپ کی ذمہ داری کے جذبے نے اس کے دل کو سکون دیا۔ جو عائشہ کی زندگی ایک نیا موڑ لے چکی تھی۔ اسے ایک ایسا شوہر ملا جو اس کے ماضی کو جانتا تھا
اس کی ساس کا احترام کرتا تھا اور سب سے اہم اس کے بیٹے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ عائشہ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے اس ازمائش سے نکال کر ایک ایسا گھر دیا جہاں اسے اور اس کے بیٹے کو عزت اور پیار ملا۔ آہستہ آہستہ اس کے اور مسز احمد کے درمیان اچھا بانڈ بننے لگا، اور پھر جب 1 سال بعد عائشہ نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تو سب بہت خوش تھے۔ سب سے زیادہ تو مسز احمد اپنے پوتے کے صدقے واری جا رہی تھی۔ اب انہیں ایان بھی برا نہیں لگتا تھا، مگر ارسلان کی محبت جو ایان کے لیے تھی اس میں کبھی کمی نہیں آئی۔ عائشہ کو جو اندر سے ڈر تھا کہ شاید وہ اپنی اولاد ہونے کے بعد ایان سے محبت کم کر دے، مگر ویسا نہیں ہوا۔ وہ دونوں بیٹوں سے بالکل ویسی ہی محبت کرتا تھا جیسے دونوں اس کا بازو ہیں۔ اسے کبھی ایان کو یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کا سوتیلا باپ ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایان اس احساس کمتری کے ساتھ بڑا ہو کہ اس کا باپ اس کے چھوٹے بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس چیز نے عائشہ کو اندر تک پرسکون کر دیا تھا۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ خدا نے اس کی اولاد میں کوئی ناانصافی نہیں کی۔ وہ جو کل تک سوچتی تھی کہ اس کے چھوٹے سے بچے کا کیا قصور تھا، اس سے اس کا باپ چھین لیا گیا، آج وہ اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہو گئی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان بہتر کی خواہش کرتا ہے، مگر خدا اسے بہترین سے نواز دیتا ہے۔